बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे पूरा करने में आप हमारा साथ दें। अभी तक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका रिएक्शन रहा और हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। वैसे पाकिस्तान में अब पार्लिमानी कमेटी के इजलास बुला लिए गए हैं। ये वो कमेटी है जो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। अब ये चीफ जस्टिस कितना पावरफुल होगा ये आईनी तरमीम में हमें पता चल चुका है। आज की इस नशिस्त में पाकिस्तान के अंदर अब किस तरह किस किस मामले को कंट्रोल किया जाएगा, एक तो मैं इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से मिलिट्री कोर्ट वाले मामले के ऊपर भी अपनी गिरफ्त जो है मजबूत कर ली है। अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा कादी साहब के जाने के बाद, और अब कुछ घंटे रह गए। इन अगले कुछ घंटों के अंदर यानी 30-35 घंटों के अंदर ये इस बात का फैसला कर लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं और आज अदालत में उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए और फिर काजी फायज़ ईसा ने हामिद खान से क्या मुकालमा किया, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त में। चीफ जस्टिस जी अब एक महज एक अलामती कुर्सी बनकर रह जाएगी ये चीफ जस्टिस की, और इसके पास अब पावर नहीं होंगे। इन तमाम तरामीम के बाद चीफ जस्टिस सिर्फ अब अलामती होगा। सारे इख्तियारात अब आईनी बेंच के सरबराह के पास चले जाएंगे। आपने ये बात अब ये याद रखनी है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगी। जुडिशल कमीशन में हुकूमती नुमाइंदों की अक्सरियत होगी और इस तरह ये लोग अपनी मर्जी का बेंच बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पहले होता ये था ना कि मखसूस नशिस्तें, वो ये कह रहे हैं 8 जजेस के इनको दे दो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, लेकिन अब पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन और फिर बाकी मामलात इनके ज़रिए अपनी मर्ज़ी के जजेस को बिठाकर ये मर्ज़ी का फ़ैसला लेंगे। और आप देख लीजिएगा कि मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि कुछ बेंच ऐसा बनाने के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि जिसमें कहा जाएगा कि ये मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान की दीगर जमातों को दे दी जाए, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जब दिल करेगा इनका ये बेंच ख़त्म करके नया बेंच जो है वो तश्कील दे दें, यानी इसके ऊपर भी कोई कदर नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशरी का इन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया है और अब इसे हर लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। किसी ने बड़ी एक अच्छी वो आज बात की है, गालबन अबू ज़र सलमान न्याजी साहब है गालबन, उन्होंने कहा कि ये आईनी पैकेज ना एक ऐसी मुर्गी है जो अंडे देगी और उस हर अंडे में से आपको जस्टिस काजी फायज़ ईसा या इन जैसे हम ख्याल जजेस जो हैं उन अंडों में से निकलते हुए नजर आएंगे और फिर तमाम फैसले इन लोगों की मदद से होंगे। तो आज पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर हमें मिलकर जो है वो लानत भेजनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि कहीं पर भी कोई हमें नज़र नहीं आया। और जो कुछ जस्टिस मंसूर ने आज मुस्कुराते हुए बातें कही हैं, इनके बारे में आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि ये वो कहते हैं ना अली कुर्द जैसा जो तहरीक और चलाने वाला और इनकलाब बर्पा करने वाला अगर कोई एलिमेंट उनके अंदर मौजूद है तो आपको ये जस्टिस मंसूर में नज़र नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जनाब, जो कुछ हो रहा है होने दें, मुस्कुराते हुए, और वो निकल गए। इस बेंच का सरबराह जी मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। ये मैं आपको ना पूरी हिरार्की समझा देता हूँ। जितने भी आईनी केसेस होंगे वो सरबराह सारे बेंच बनाएगा। बेंच में इस जज से जूनियर जज शामिल होंगे, यानी अगर सरबराह या अफरीदी होता है तो फिर आईनी अदालत में मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी रास्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया। मखसूस नशिस्तों का केस इस आईनी अदालत में जाएगा, उसके अलावा फ़ौजी अदालतों का केस भी आईनी बेंच में जाएगा। अगर इन तरामीम को चैलेंज किया गया तो वो भी मामला भी इस आईनी बेंच के सामने सुना जाएगा। अब जी एक बड़ा फड्डा तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 3 सीनियर जजेस में से नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी ये तैयार कर ली गई है। कौमी असम्बली से 8, सेनेट से 4 मेंबरान सियासी जमात की जो नुमाइंदगी है, प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है, इस तरह ये एक बनेंगी। मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से होनी है, जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी से अक़लियत और अक़लियत अक्सरियत की मर्ज़ी पर असरअंदाज हो सकती है। और ये कमेटी कल ही नोटिफाई होने का इम्कान, जैसा हमने पहले भी बताया था, तो आज इसको जो नाम है वो आ गए हैं जी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब हैं,
نوید قمر کے علاوہ اس کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب، راجہ رینٹل المشہور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فاروق ایچ نائک، انہوں نے اپنے نام دے دیے ہیں. باقی ادھر سے بھی انہوں نے نام جو ہیں سینٹ کے بھی مانگ لیے گئے ہیں. اجلاس کیونکہ 22 اکتوبر کو بلا کر اس کا نام فائنل کرنا ہے، تو اب یہ تیزی سے کام ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی 3 سینئر ججز میں سے تعیناتی کی سفارش کرے گی. یوں کل 22 اکتوبر رات 12 بجے سے پہلے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا. اس حساب سے 8 قومی اسمبلی 4 سینٹ ممبران پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل آج ہی ہونے جائے گی، مطلب جو وائبز آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد رات یا کل تک نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہونے کا امکان بھی موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا اس پہ رد عمل آیا، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا ملٹری کوڈ کے حوالے سے، اس کے اوپر نا ایک خبر میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آخری دم تک یہ زور لگایا گیا کہ ملٹری کوڈ کو بھی اس کے اندر شامل کریں، کسی بھی عام بندے کا کیس ملٹری کوڈ میں جائے. کیونکہ دیکھیں جی، پاکستان کی عدالتوں سے ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ فیصلے ان کی مرضی کے نہیں دے. پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے جی فیصلہ لائیں ثبوت اور فیصلہ ہم کر لیں. آپ نے اب کیا کیا کہ نیا نظام کھڑا کر دیا، اور یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹ والی شک بھی اس میں شامل کریں کہ عام آدمی کا کیس بھی چلا جائے گا. تو اس پہ وکلا نے ان کو سمجھایا کہ سر یہ مت کریں، مولانا صاحب پہلے نہیں مان رہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر ہم چلے تو راستہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور یہ کام بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ آئینی عدالتیں آنے دیں، آئینی عدالتوں میں آپ کی مرضی کے جج ہوں گے. ایک قاضی چھوڑ کئی قاضی ہم بٹھا دیں گے، کسی جونیئر کو لا کے بٹھائیں گے سینئر بنا کر، آپ ان سے فیصلہ لے لیجئے گا. اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ کیس نہ ملٹری کورٹس والا بھی جائے گا آئینی بینچ میں، جانا وہیں پہ کیونکہ آئینی معاملہ ہے. تو آئینی معاملے کو جب آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں سے اگر یہ حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی عام بندے کا کیس لے کر جائیں، یا پھر کم از کم عمران خان کے کیس کو ملٹری کورٹ کی طرف لے کر جائیں، تو وہاں سے آپ کو ایک شیلٹر مل جائے گا، ایک فیصلہ مل جائے گا. تو آپ کیوں ایک ملٹری کورٹ بنانے کے چکر میں پڑے ہیں؟ آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کے یہ تمام لوگ سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے مافیاز نے عمران خان کے خلاف جو سازش کی ہے، یہ ملٹری کورٹ چونکہ آئینی بینچ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا نا کہ آپ لے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ پریسیڈنٹ ہوگا. پھر کسی کا بھی کیس آپ اٹھائیں گے اور آپ اسے 9 مئی کے چکر میں ڈال کر آپ سزا جو ہے دلوا دیں گے. تو سر پاکستان میں فسطائیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں دوبارہ لعنت بھیجوں گا اس پوری لیگل فرٹرنٹی کے اوپر، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو صرف باتیں کرتے رہ گئے، کچھ نہیں کیا. اور آج بھی ہم سننے کو ہمیں مل رہا ہے، یہ سب سینئر ہیں جی، بزرگ ہیں ہمارے، سینئر کیا ہونا، بزرگ ہیں، ادب و احترام، لیکن ان کے کردار کے اوپر ہم لعنت بھیج رہے ہیں، ان کی اس گفتگو پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اور اس عمل پر لعنت بھیج رہے ہیں جو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور آج ملک کے اندر آئین کی دھجیاں اڑا کر ایک نیا قانون اور ایک نیا یہ ڈریکونین لاز ہیں. اور آپ آج کہہ رہے ہیں نا کہ 2/3 اکثر سے چیف جسٹس کا فیصلہ کریں گے، تو سر پھر 2/3 اکثر سے آپ اس ملک کے آرمی چیف کا بھی فیصلہ کر لیں. یہ نہیں آپ کریں گے. خواجہ آصف نے کہا نا کہ اس ملک کے اندر فوج کے سربراہ کا بھی تو اسی طرح تعین ہوتا ہے نا، 4 نام آتے ہیں اور ہم اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اس میں سے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو یہ کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میں آپ کو نا پچھلے تقریباً کوئی 3 برسوں سے، جب سے فیض حمید صاحب والا معاملہ اور پھر اس سے پہلے نئے آرمی چیف کی باجوہ صاحب کے بعد تقرری کا جو معاملہ تھا، یہ میں آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر نا یہ ونس فار آل سیٹل ڈاؤن چیز ہوئی تھی کہ پتہ ہے کہ یار اس کے بعد یہ چیف جسٹس ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور کوئی ایک ایسی طاقت بھی ہے جس سے لوگ ڈریں گے. اب تو کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا نا. سارا کنٹرول جی پارلیمان کے پاس آ گیا. سارا کنٹرول پارلیمان کے پاس نہیں، صرف لٹیروں کے پاس آ گیا. آپ پہلے تو جی آرمی چیف کی تقرری والے معاملے کے اوپر بھی کریں، 2/3 اکثر سے کریں فیصلہ، وہاں پر بھی یہ چیز لے کر آئیں خواجہ آصف صاحب آپ کے لیے. لیکن وہاں پر یہ کام نہیں ہوگا. میں آپ کو مسلسل جو بات بتاتا رہا وہ یہ تھی کہ آپ ایک ہیرارکی کے تحت، ایک سینیورٹی لسٹ کے تحت جب آپ چیزوں کو چلاتے ہیں تو وہاں پر سیاست نہیں ہو سکتی. یہاں پر سیاست ہوگی. جماعت اسلامی کے مثال کے طور پہ ہمارا چیف جسٹس ہونا، اگر ان کی اکثریت ہوگی تو پھر اوبیسلی ان کو اس طرح پارلیمانی کمیٹی میں نمائندگی مل جائے گی. ایسے ہی ہے نا، پیپلز پارٹی کے 3 بندے ہیں، ووٹ کروا لیں، پھر وہاں سے بھی نمائندگی مل جائے گی. تو جس کی جتنی نمائندگی ہوگی پھر مسئلہ تو اسی کا چیف جسٹس ہے نا. کل کو اگر عمران خان کی حکومت آ گئی اور ان کے بندے زیادہ ہوئے تو پھر ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہوگا. تو پھر کہاں پر انصاف ہوا؟
کہاں پر آئین اور قانون کی بات ہوئی؟ کہاں پر یہ کہیں کہ جناب آپ ایک پروپورشنیٹ اور سب کی نمائندگی اور سب کے فیصلے؟ تو کہاں یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ صرف چونکہ حکومت سب نے مل کر بنائی تھی تو ان کو سب کو نمائندگی دے دی گئی اور چیزیں اپنے وہ کنٹرول میں کر رہے ہیں. یہ آپ کو ریورس کرنی پڑے گی. آج تحریک شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی جو کہ مجھے نہیں لگتا، صرف تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے الیکشنز اور بارز کے اندر بھی تو جانا ہوتا ہے، انہیں بھی کوئی مدعا چاہیے. لیکن دس از اے سیڈ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. عام آدمی کی زندگی کو آپ نے تباہ کر دیا. آج آپ دیکھیں جی عدالت میں کیا ہوا ہے. جسٹس منصور کے رد عمل کو ذرا غور سے سنیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماعت ہو رہی تھی اور جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے ایک مکالمہ ہوتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا؟ ایڈیشنل اٹارنی نے اس کا جواب دیا کہ جناب ابھی وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس پر پوچھا کہ اٹارنی جنرل کدھر ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہے، وہ صرف مزے لے رہے تھے اور کچھ نہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا جی کہ گزشتہ رات مصروف رہے اور اس لیے وہ اب نہیں آ سکے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی. عدالت کے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل صاحب خود پیش ہوں. اور آئندہ بینچ کا تذکرہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ اب لگتا یہ ہے کہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا، کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اس پر جی فاروق نسیم صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ چلیں جی آپ اب جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانے، نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ہم ملتوی کر رہے ہیں، اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، حکومت اگر ابھی بھی جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہیں بنائے گی تو آبویسلی یہ ان کی غلطی ہوگی، چونکہ آپ نے جتنے بھی ان کے پاس سے کنٹرول لینا تھا وہ لے چکے ہیں. چونکہ آئینی عدالت کا جو جج ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے اور اس کے انڈر جتنے ججز ہیں اس کا بھی آپ انتخاب کریں گے اور اب یہ کنٹرول کسی عدالت کے پاس نہیں ہے. مجھے تو یہ ایک مذاق لگ رہا ہے. اسی طرح ہی ہے کہ رائیونڈ کے اندر جاتی عمرہ میں گھر میں چوری ہو جائے اور گھر کا جو سربراہ ہے نواز شریف وہ کہے کہ چلو 2 کمیٹیاں بنا دو جی، کار دے بندیاں نہیں ہیں، حسن ہو، حسین ہو، مریم ہو، باقی لوگ ہوں، اور ایک آدھا اپنا جو آپ کا سائڈ کک ہے اسے بھی آپ ڈالتے ہیں. تو یہ اس قسم کی آئینی ترمیم کے بعد صورتحال بن چکی ہے. اب ان عدالتوں میں پہلے کیسز یعنی وہ جو حیت تھی اس عدالت کی وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی اور اب کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو قانون اور انصاف اب شاید اس ملک کے اندر نہ مل سکے. دعا کریں اس ملک کے لیے جی، دعاؤں کی اب ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. چونکہ لٹیرے اور جتنے بھی شکاری تھے جس شکار گاہ میں آئے تھے، اب شکار کتنا ہوگا، کب تک کرتے رہیں گے؟ یعنی شکار کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے نا کہ 1 مہینے 2 مہینے جب پرندے جو ہیں ان کی تعداد کافی ہوتی ہے وہ آپ شکار کر سکتے ہیں. بریڈنگ سیزن میں شکار جو ہے وہ منع ہوتا ہے، تو اب بریڈنگ سیزن کے اندر بھی شکار ہوگا اور اس شکار گاہ میں شکاری 12 مہینے جو ہے وہ شکار کریں گے. بیبرز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حامد خان صاحب آج پیش ہوئے ہیں قاضی صاحب کی عدالت میں اور وہاں پہ انہوں نے انہیں کھری کھری سنانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی جو کیس ہے اس کی سماعت تھی جس میں محمد علی مظہر ہے، جسٹس مسرت حلالی ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس پر سماعت کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جی وکیل حامد خان صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کیس لارجر بینچ کے تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے یہ استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نظر ثانی کا معاملہ ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے. نظر ثانی درخواست میں عدالتی فیصلوں قانونی حیثیت پر سوالات اٹھانے ہوتے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ آپ دیکھ لیں. قاضی صاحب نے یہ کہا کہ وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ اور معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. حامد خان نے اس کا جواب دیا کہ موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا. سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے.
قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیر التوا ہے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظر ثانی کی اپیل زیر التوا ہے۔ حامد خان نے پھر اس کا جواب دیا کہ اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا، اور قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ٹی وی پر بات کی بجائے آپ میرے منہ پر بات کر لیں۔ اور حامد خان نے کہا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہو، مجھے دلائل آپ کو نہیں دینے۔ قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ چلیں دلائل نہ دیں، ویسے گپ شپ کر لیں، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ اور جسٹس وہ چونکہ وہ مزہ لے رہے تھے جی ان کی گفتگو کا، انہیں پتا تھا کہ اب اس عدالت کا جو چیف جسٹس منصور جسے تم بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بن رہا، اور جسے تم انصاف دلانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا، اور جس بلے کا نشان جو میں نے واپس لیا اب وہ بلے کا نشان بھی تمہیں واپس نہیں ملے گا۔ اور اب انہوں نے کیا کیا، جسٹس مسرت حلالی یعنی یہ سارے نا کالا کوٹ پہن کے، گاؤن پہن کے، اور اپنے نورانی چہروں کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ آوازیں ہیں، کلپ بڑا آیا جی، اس میں کہا کہ سر بہت خوشی ہے آپ کے چہرے پر، آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہو گیا، لعنت ہے تمہارے اوپر کہ اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم نورانی چہروں کی بات کرتے ہو۔ ملک کے ساتھ ہی دھوکہ ہوا ہے، فضل الرحمان نے دھوکہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس دھوکے میں شامل تھی، اور یہ دھوکہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ سر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدل جاتا ہے۔ یہ مسرت حلالی صاحبہ جو کہہ رہی ہے نا کہ جب نیازی صاحب وزیر اعظم تھے تو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نوٹس جاری ہوا تب بھی نہیں کروایا، ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انٹرا پارٹی انتخابات کے دلچسپی نہیں رکھتے، بی ہو چکے ہیں، آپ مان نہیں رہے، چونکہ بلے کا نشان لینا تھا عمران خان کی مقبولیت سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بی جو ہیں جن کا نام مسرت حلالی ہے یہ بھی بہت زیادہ خائف ہیں۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک جماعت انٹر پارٹی انتخابات کروانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے، تاخیر نہیں ہوئی، ہو گئے تھے، آپ مان نہیں رہے۔ قاضی صاحب نے جی آرڈر لکھواتے ہوئے نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے، اور حامد خان صاحب نے کہا کہ معزز عدالت اس آرڈر میں سے میرے بیان کو شامل کرے کہ کیوں دلائل نہیں دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو آرڈر لکھواتے وقت عدالت کو ڈکٹیٹ نہ کریں، آپ اداروں میں کچھ نارمز رہنے دیں۔ اس وقت آپ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اچھے آئینی وکیل بھی ہیں، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں اور ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہانی جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ میں آپ کو ویورز ایک اور بھی خبر یہ دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوٹے شیر افضل بروت صاحب نے جی ایک پیغام دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بکنے والے 5 لوگ سامنے آئے، 9 تھے، 4 ریزروز میں تھے، اور ارب کے قریب یعنی 1 ارب کے لگ بھگ جو ہیں وہ لوگوں کو آفرز کروائی گئی ہیں۔ آصف علی زرداری نے ادائیگی کی ہے، اور کوئی بچہ فیملی اغوا نہیں، سب ملی بھگت تھی۔ زین قریشی کے حوالے سے بہت محتاط بیان دینا ہوگا جب تک زین سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ زین پر جو ذہن ہے میرا قبول نہیں کرتا۔ اور زین قریشی نے جی اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور اسمبلی میں موجودگی کی غلط خبر کی تردید کرتا ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں والد کے کہنے پر انڈر گراؤنڈ ہوا تھا۔ اور ویورز میں آپ کو آخر میں یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے۔ عمران خان کی جو اس وقت قید ہے اس کو آپ نے کس طرح ریورس کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور حکمت عملی طے کرنی چاہیے، اور اگر آپ کی زندگی رہے گی اور یہ لوگ جس طرح آپ کو مارنا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کا کیس اگر ملٹری کورٹ میں چلا گیا تو سر وہاں سے پھر کیا فیصلہ آئے گا، چونکہ یہ جتنی ترامیم کر چکے ہیں، جس طرح سے کچلنے کی کوشش کی گئی عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو، یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آئینی ترمیم اور پھر ملٹری کورٹ کے اندر اگر خدا نخواستہ فیصلہ آ گیا تو پھر کیا بچے گا اس قوم کے پاس؟ ایک امید ہے اور دعا ہے، تو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے پالیسی کو، اور دیکھنا یہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو کہ کہاں کہاں پر غدار موجود ہیں۔ آپ نا پورے اپنی تحریک انصاف کی اب اوور ہالنگ کریں، وہ لوگ جو پرفارم نہیں کر سکے ان کو سائڈ لائن کریں، چونکہ سر وہ تو تلے ہوئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے تا حکم ثانی عمران خان پر پابندی لگا دی، تا حکم ثانی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ ملاقات کروائی جائے، لیکن ملاقات نہیں ہوگی۔ اب یہ ڈرامہ اسی طرح چلے گا، 2 ماہ 4 ماہ 5 ماہ، جسے آپ ترقی کا راستہ بتا رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف عمران خان کو بند کرنے کا راستہ تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ کی جی ایک پریس کانفرنس اس تناظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 ججز کے خط کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزاد ججز کو نہیں رہنے دینا۔
اس سارے پروسیس کا کل ڈراپ سین ہو گیا. عدلیہ نے پچھلے 40 سالوں میں جو آزادی حاصل کی تھی وہ کل ختم ہو چکی ہے. اب ہم جس بھی جج کے پاس پٹیشن لے کر جائیں گے ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والے کون ہیں اور کون لوگ موجود ہیں. 32 سالوں سے میرے دفتر سے غریب محنت کش فیکٹری ملازم خالی ہاتھ نہیں گیا. ان سے فیس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب میں ان غریبوں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ کیا کہوں گا کہ آپ کی درخواست ایسے شخص کے سامنے لے کر جا رہا ہوں جس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے لیکن دل و دماغ ادھر ہی ہوگا. بھول جائیں. اب عدالتوں سے کبھی کوئی ریلیف ملے گا؟ اب صرف سڑکوں سے ریلیف ملے گا. لوٹوں کی پارٹی سے نکالنے کا اس وقت جو ہے وہ وقت آ گیا ہے. انہیں ڈی سیٹ کریں گے. دیکھیں میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ کلینزنگ کی ضرورت ہے. ضمیر فروشوں کا تعین کیا جائے. وہ خاندان جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ان کا تعین کریں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علیمہ خان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے ملک کے اندر جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ دوبارہ سے موبلائز ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز جہاں جہاں بھی چیپٹرز موجود ہیں انہیں بھی موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں آپ کو آواز اٹھانی ہے. اور میدان کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے علی امین گنڈا پور کو اب اس شل سے باہر آنا چاہیے چونکہ آئینی پیکیج اور باقی جو معاملات ہونے تھے وہ ہو چکے. اگر علی امین گنڈا پور اس دن ڈی چوک میں موجود رہتے تو آج شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے اور یہ آئینی پیکیج اور ترمیم کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتے تھے. لیکن اس طرح بھی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کا کیا کردار ہے اور اس کا فیصلہ صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. خان صاحب کے مقدمات کی اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ایک اپڈیٹ رکھیں گے آپ کے سامنے کہ ان ترامیم کے بعد خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ کہاں جائیں گے اور ان کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ایک ہی جی کیس ہے ملٹری کورٹ والا. اگر اس پہ بھی فیصلہ آ گیا تو عمران خان کا مقدمہ وہاں لے جایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی کہ اگر سپریم کورٹ یہ باقی جو مقدمات ہیں نا سپریم کورٹ میں جو بینچز بنیں گے اور اگر وہاں پر ایک امید ابھی بھی ہے چونکہ آئینی بینچز کے علاوہ جو دیگر ججز کیسز سنیں گے تو شاید عمران خان کو وہاں سے فیصلے جو ہیں ان کے حق میں آ سکتے ہیں. ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ